अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साइफर केस चेयरमैन PTI का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। अदालत का फैसला। अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन PTI और शाह महमूद को जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश नहीं किया गया। ओपन ट्रायल में मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाज़त होगी। पाकिस्तान में पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। नई इमारतों में फायर सेफ्टी के लिए कानून साजी की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में फायर ब्रिगेड के महकमे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ तनकीद से मामला हल नहीं होते। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत मजीद गिर गया। लाहौर और कराची का फिजाई मयार भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर में तिजारती सरगर्मियाँ रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी कमेटी का रैली का ऐलान। रैली 29 नवंबर को शाहराह कायदीन अल्लाह वाली चौरंगी से मज़ार कायद तक निकाली जाएगी। शहरियों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर पेट्रोल बम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि हम सबको ऐसे घिनौने नफरत अंगेज इकदामात के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। कैनेडियन सूबा ओंटारियो भर के फूड बैंक दबाव का शिकार। सूबाई हुकूमत से शहरियों को आसानी के लिए मजीद इकदामात का मुतालबा। फूड बैंकों का कहना है कि वो तबाही के दहाने पर हैं। टोरंटो में शदीद सर्दी की लहर। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि तेज हवाओं के सबब मौसम मामूल से ज्यादा सर्द होगा। शहर में 15 से 35 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। इजराइल हमास जंग बंदी का 5वां रोज, मजीद 11 यरगमाली रिहा। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेस के तशद्दुद से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। कतरी वजीर खारजा का कहना है कि कोशिश है आर्जी जंग बंदी मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील हो जाए। रूस यूक्रेन मालदो बर्फानी तूफान की लपेट में, 13 अफराद हलाक। समंदरी तूफान ने रूसी और यूक्रेनी शहरों को तहबाला कर दिया। 20 लाख अफराद बिजली से महरूम। मुख्तलिफ शहरों में सड़कें पानी में डूब गई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने या ना करने से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने या ना करने से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की सिक्योरिटी रिपोर्ट की रोशनी में चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में होगा। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। इस मौके पर चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर, FIA प्रोसिक्यूटर शाह खावर और जुल्फिकार अब्बास अदालत में पेश हुए। चेयरमैन PTI की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी अदालत पहुंची। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आज 2 मुख्तलिफ मामलात अदालत में हैं। उम्मीद थी चेयरमैन PTI को पेश करेंगे, लेकिन नहीं किया गया। ये रिकॉर्ड केस है, इतनी रफ्तार से कभी केस नहीं चला। इस दौरान जज अबू अल हसनात ने अदालती अमले को केस का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की। दौरान समाअत जेल हुक्काम ने चेयरमैन PTI की अदालत में पेशी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की, जिसका जज ने जायजा लिया और कहा कि जेल हुक्काम का कहना है
کہ چیئرمین کو پیش نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد پولیس کو اضافی سیکیورٹی کے لیے خط لکھا اور بتایا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی خدشات ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اسلام آباد پولیس کی رپورٹ بھی جیل رپورٹ کے ساتھ منسلک کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا جیل حکام کی ذمہ داری ہے۔ جیل حکام ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جیل سماعت کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سلمان صفدر نے استدعا کی کہ اگر سیکیورٹی تھریٹ ہے تو اس کیس پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی جائے۔ جیل میں کیس نہیں چل سکتا تو یہاں بھی یہ چلانا نہیں چاہ رہے، پھر ملزمان کو ضمانت دے دی جائے۔ دریں اثنا شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا لیٹر ایف آئی اے پروسیکیوٹر شاہ خاور نے خود پڑھا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو کیوں ابھی تک پیش نہیں کیا گیا؟ علی بخاری نے شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل ہے، ملزم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ ملزمان کی پروڈکشن کروانا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ اگر عدالتی احکامات نہیں مانے جاتے تو سرکاری ملازم کو جیل میں بھیجنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ عدالت مناسب آرڈر کرے گی کہ عدالت نے ملزمان کو طلب کیا تھا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ آپ نے ملزمان کو طلب کیا تھا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہونے پر متعلقہ آئی جی کو طلب کیا جانا چاہیے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا کام نہیں ہے کہ وضاحتیں دیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے درمیان خط و کتابت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دریں اثنا عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جج ابو الحسناء محمد ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ اس حوالے سے آرڈر پاس کروں گا۔ بعد ازاں عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی رپورٹ کی روشنی میں جیل میں ٹرائل ہوگا جو اوپن ہوگا۔ میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی۔ پہلے کی طرح 5 فیملی ممبران کو بھی اجازت ہوگی۔ سائفر کیس کی آئندہ سماعت جمعے کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ واضح رہے کہ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اصلاحات پر مبنی جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان کو درپیش 6 بڑے مسائل کی نشاندہی کر دی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اصلاحات پر مبنی جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان کو درپیش 6 بڑے مسائل کی نشاندہی کر دی گئی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سرکاری شعبہ غیر مؤثر اور پالیسی فیصلوں کا محور ذاتی مفادات ہیں۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں توانائی کا شعبہ ناقابل انحصار اور معیشت پر بھاری ہے۔ توانائی شعبے میں گردشی قرضہ مالی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان کا سرکاری شعبہ غیر مؤثر ہے جبکہ پالیسی فیصلوں کا محور ذاتی مفادات ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پالیسیوں میں عدم تسلسل کی وجہ سے سرمایہ کاری اور برآمدات کا فقدان ہے اور پاکستان کا زرعی شعبہ بھی غیر پیداواری اور جمود کا شکار ہے۔ پاکستان کو ہیومن کیپٹل کے بحران کا بھی سامنا ہے۔ دستیاب انسانی وسائل کا کم استعمال پیداوار اور ترقی کو متاثر کر رہا ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بلند مالی خسارے کا سامنا ہے۔ مالی سال 2022 کے اختتام تک مالی خسارہ 22 سال کی بلند ترین شرح 7.9% تک پہنچ گیا اور پاکستان کے ذمے قرضہ مقررہ قانونی حد سے زیادہ 78% کی بلند شرح پر ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 5 سال سے کم عمر 40% بچے اسٹنٹنگ کا شکار ہیں جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں۔ ملک میں 10 سال سے کم عمر کے 79% بچے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پالیسیوں میں عدم تسلسل کی وجہ سے سرمایہ کاری اور برآمدات کا فقدان ہے۔ پاکستان میں زرعی شعبے کا جی ڈی پی میں حصہ 23% ہے۔ زرعی شعبہ 40% لیبر فورس کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ اب جو بھی عمارت بنے گی اس میں فائر سیفٹی لازمی ہونے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ اب جو بھی عمارت بنے گی اس میں فائر سیفٹی لازمی ہونے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ ایس بی سی اے میئر کے ماتحت کام نہیں کرتی۔ 432 عمارتوں کو ایس بی سی اے نے مخدوش قرار دیا ہے۔ مرتضی وہاب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ فائر سیفٹی انتہائی اہم ہے۔ کراچی میں فائر سیفٹی سے متعلق آگاہی کی ضرورت ہے۔ شہر میں فائر بریگیڈ کے محکمے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میئر کراچی نے کہا کہ جب کے ایم سی کام کے لیے جائے گی تو اس میں رکاوٹیں آئیں گی۔ ہمیں اداروں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ریسکیو کا عملہ امدادی کارروائیوں میں مصروف تھا، اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے آگے نہیں بڑھیں گے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ صرف تنقید سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ نقشہ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل نے پاس کیا لیکن آگ لگنے کے بعد وہ نہیں آئے۔
کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی درجہ حرارت مزید گر گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج موسم خشک رہے گا، دن میں درجہ حرارت معمول سے کم ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی درجہ حرارت مزید گر گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج موسم خشک رہے گا، دن میں درجہ حرارت معمول سے کم ہوگا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ شمال مشرقی سمت سے چلنے والی ہوا کی رفتار 13 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تاہم دن میں درجہ حرارت 27 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ لاہور، خانیوال، ملتان، بہاولپور، اوکاڑہ، سرگودا، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں صبح اسموک اور دھند چھائی رہے گی۔ لاہور اور کراچی کا فضائی معیار آج صبح کے وقت بھی انتہائی مضر صحت ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور آج صبح دوسرے نمبر پر رہا، جہاں فضائی معیار 280 پریٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیا گیا۔ علاوہ ازیں لاہور میں اسموک کے باعث نزلہ، زکام، بخار اور گلے میں انفیکشن کی شکایات اب بھی سامنے آ رہی ہیں، جبکہ کراچی میں بھی فضائی آلودگی کے باعث شہری کھانسی اور دیگر انفیکشنز میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے تدارک کے سلسلے میں صوبائی دارالحکومت میں تجارتی سرگرمیاں رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ CCPO لاہور رات 10 بجے تجارتی سرگرمیاں بند کروانے کے حکم پر عمل درآمد کروائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے سیکریٹری CCPO لاہور کو اقدامات کرنے کی بھی ہدایات دیں۔ اس حوالے سے ایڈمنسٹریشن لاہور اور حکومت نوٹیفیکیشن بھی جاری کریں۔ فلسطین سالیڈیریٹی کمیٹی کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بدھ 29 نومبر کو سپہر 3 بجے شاہراہ قائدین اللہ والی چورنگی سے مزار قائد تک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ فلسطین سالیڈیریٹی کمیٹی کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بدھ 29 نومبر کو سپہر 3 بجے شاہراہ قائدین اللہ والی چورنگی سے مزار قائد تک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ فلسطین سالیڈیریٹی کمیٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں، کراچی کی وکلا برادری، وکلا تنظیموں اور شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس احتجاجی ریلی میں اپنا فعال کردار ادا کریں اور اس میں شرکت کریں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ کراچی کے شہریوں اور زندگی کے تمام طبقات اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل ہے کہ وہ اس بھیانک سانحے پر اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فلسطین سالیڈیریٹی کمیٹی کے شانہ بشانہ اس احتجاج کا حصہ بنیں۔ دنیا کے آزاد ممالک کے آزاد شہری اس ظلم پر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے ممالک جہاں سیاسی اور جمہوری آزادیاں یا ہیں ہی نہیں یا انہیں محدود کر دیا گیا ہے، وہاں اس بربریت کے خلاف احتجاج دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وقت ہے کہ تمام طبقات اپنے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر اسرائیلی مظالم کے خلاف باہر نکلیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔